खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। रमज़ान मुबारक के हवाले से खुसूसी हमने प्रोग्राम्स आपके लिए मुरतब किए हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं एक आदत, एक रवैये, एक ऐसी बुराई के बारे में कि जिसके बारे में कहा गया है कि मोमिन में सब बुराइयां हो सकती हैं लेकिन झूठ नहीं हो सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये पूछा गया कि या रसूलल्लाह ये बताइए कि मोमिन जो है उसमें मतलब क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम खामियाँ हो सकती हैं लेकिन झूठ नहीं हो सकता। सो एक चीज़ जिसके बारे में इतना इसरार किया गया है आज हमारी आम ज़िंदगी का हिस्सा है। सो इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं और मेरे साथ हैं सैयदा सहर ज़ैदी साहिबा, स्कॉलर हैं और आज के इस अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का आपका और वक्त आपका निकालने शुक्रिया। का। तो मैंने ये जो है हदीस मुबारका कोट की अपने अल्फाज में, लेकिन मैं चाहूँगी कि मुस्तनद इसको जो है अगर हमें पता चले कि ये क्या था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल किया गया और आपने इसका जो जवाब दिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। माशरे में बहुत सारे अखलाकी रज़ाइल पाए जाते हैं और अगर हम देखें तो कुछ ऐसे रज़ाइल हैं या ऐसी सिफ़ात हैं कि जो अगर माशरे के अंदर आ जाएं इनफरादी लिहाज से, तो न सिर्फ़ ये कि वो उस शख्स की इनफरादियत को या शख्सियत को, किरदार को तबाह करती हैं, बल्कि वो माशरे में भी फ़साद का बाइस बनती हैं। जिस तरह से आपने एक हदीस को यहाँ पर बयान किया रिसालत में आपकी, एक और हदीस है कि जिसमें कलीद करार दिया गया है झूठ को और कहा गया कि अगर तमाम बुराइयाँ किसी कमरे में बंद कर दी जाएं तो उसकी जो कलीद है, उसकी जो मिफ्ताह है, चाबी है, वो झूठ है। यानी यहीं से ही सारी जो माशरती या अखलाकी बुराइयां हैं वो निकलती हैं, बाहर आती हैं। तो सबसे ज़्यादा अहम बात कि जो मेरे और आपके लिए है, और जब झूठ कोई बोलता है, एक और हदीस यहाँ पर हम अगर हदीस से ही आगाज़ कर रहे हैं कि जिससे हमें इस बात की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि कैसा एक माशरती रज़ाइल में से एक बुरी सिफत है जिसको अपनाने से कराहियत का इजहार किया गया। एक अमल जिसे अगर मैं आपके सामने बयान करूं या कहूं या आपस में कभी हम बात करें, गुफ्तगू करें, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है और वह है शराब पीना। अगर कोई कहा जाए कि हाँ ये शराब पीता है तो लोग कितनी कराहियत करते हैं इस बात से, इस अमल से। हमारे यहाँ रिवायात में मौजूद है कि अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो गोया उसने शराब का प्याला पी लिया, यानी इसके मुतरादिफ है। तो बहुत सारी चीज़ें कि जो ऐसी सिफत जो मेरी और आपकी रूह पर स्पिरिचुअली, मानवी लिहाज से इस तरह असरअंदाज होती है जिस तरह से शराब के, खम्र के असरात हैं या इफ़ेक्ट्स हैं, तो हमें ज़ाहिरी तौर पर ऐसा नहीं लग रहा होता। हमें लग रहा होता है कि जैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, हम इससे गुजर जाएँ या हम ये बात कहें तो शायद हमारी जान छूट जाए। लेकिन उसके ऊपर फ़र्द के ऊपर और माशरे के ऊपर उसके इंतहाई बुरे असरात मुरतब हो रहे होते हैं। अगर हम कुरान में आए तो किसका लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, झूठ के लिए, और एक आयत जो सूरह ज़ुमर की मैं यहाँ पर बयान करना चाहूँ, वो मेरे और आपके लिए एक रिफ्लेक्शन देती है इस बात का कि वो शख्स जो झूठ बोल रहा है उसको एक तो उसका कंपैरिजन किसी एक और सिफत के साथ जो किया गया है वहाँ से भी मालूम होता है, और दूसरा ये कि फिर क्या होता है उसमें। खुदावंद ताला थर्ड वर्स है सूरह ज़ुमर की, जिसका एक पार्ट है, लास्ट पार्ट, जिसमें खुदा ने कहा इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ कज़्ज़ाबुन कफ़ार, कि खुदा उस शख्स को हिदायत नहीं देता, गाइडेंस ही नहीं देता, उसके पास कोई हिदायत नहीं आती जो झूठा है और नाशुक्रा है या काफिर है, खुदा की नेमतों का इनकार करने वाला है, खुदा की ज़ात का इनकार करने वाला है। तो खेज़ब को यहाँ पर नाशुक्री से या खुदा की के कुफ्र से जोड़ा गया है, इन दो सिफ़ात को। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके ज़ेल में जिस चीज़ से इंसान दूर हो रहा है
وہ خدا کی طرف سے ہدایت ہے یا گائیڈنس ہے. تو ایک معاشرہ یا ایک فرد ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے یا وہ کچھ اچھا کر سکتا ہے اگر اس کے اندر یہ صفت موجود ہے, جبکہ قرآن ایک مہر ثبت کر رہا ہے اور احادیث میں مجھے اور آپ کو اس کو کنڈیم کرنا مل رہا ہے. ایک اور حدیث جو آپ نے بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ایک مومن کے اندر جب پوچھا گیا کہ کون کون سی صفات ہیں جو ہو سکتی ہیں, تو واضح ترین صفت جو آپ نے بتائی وہ صداقت ہے, وہ صدق ہے, وہ سچ بولنا ہے. بلکہ قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایک بدو کہ کیا مومن شراب پی سکتا ہے, کہا ہاں. کیا مومن جو ہے مختلف برائیوں کا ذکر کیا تو کہا ہاں, لیکن کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا. اور ایک سوال کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کہ یا رسول اللہ ایک بتا دیجئے, اتنی ساری چیزیں نہیں ہوتی, ایک بتا دیجئے کہ وہ کام جو ہے میں کرنا شروع کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو, سچ بولنا شروع کر دو. اور یہ کتنا ایمفسائز, جیسے آپ نے بھی وضاحت کی. اس کا اگر سائیکلوجیکل فیکٹ اگر ہم دیکھیں کہ کیوں اس بات پر ہے کہ ایک مومن سب کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا, وائی, اس کی اگر ریزن پر آپ تھوڑا سا تفکر کریں تو پتہ چلے گا کہ کیونکہ جھوٹ کے بارے میں یہ بات ہے کہ اگر کسی کو بولنا ہو تو وہ فوراً سے نہیں ہوتا, فار انسٹنس نہیں ہوتا. یعنی کوئی بات کی جائے اور آپ سے کوئی غلطی سے سرزد ہو گئی ہے ایک چیز, غلطی میں نہیں آتا جھوٹ باقاعدہ انسان سوچ کر بولتا ہے. تھوڑا سا کہیں چاہے سیکنڈ لگے, 1 سیکنڈ لگے, 1 دقیقہ لگے, 1 لمحہ لگے, لیکن وہ ضرور سوچے گا. تو مومن کیا نہیں کر سکتا, وہ عمدن گناہ نہیں کر سکتا, وہ جان بوجھ کر خدا کی نافرمانی یا معصیت نہیں کر سکتا. یہ اہم ہے. یعنی ہم دیکھ لیں, تھوڑا سا ریکال کر لیں اپنی لائف کو یا ویسے کہ ہم کہاں کہاں پر جھوٹ بولتے ہیں یا ہم نے بولا. تو اگر آپ اس پورے سیناریو میں یا سچویشن میں واپس جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہیں, میں نے شاید سوچا تھا, شاید اندر کی بھی کوئی آواز تھی یا سچویشن تھی, بہت ساری چوائسز تھیں, تو میں نے اس کو انتخاب کر لیا, میں نے اس کو منتخب کر لیا. تو مومن کبھی بھی چاہ کر خدا کی معصیت کو چوز نہیں کر سکتا, منتخب نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں پلاننگ یا سوچنے کے ذیل میں یہ چیز آتی ہے. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اصل میں عقیدے سے بات جڑتی ہے کہ انسان کا خدا کے اوپر ایمان اور توکل کتنا زیادہ ہے. اگر ہم احادیث ہی کے ذیل میں اس کا نچوڑ یا اس کا ایسنس بیان کروں کہ جھوٹ کیوں بولتا ہے, تو اس میں سے ایک وجہ یہ ہے ایمان کی کمزوری. جب خدا پر توکل نہیں ہے تو چھوٹا سا بھی وسوسہ ہوگا, سچویشن آئے گی, مکمل نہیں ہے آپ کی پرسنالٹی, آپ صحیح انٹرنلی آپ اسپرچولی اسٹرانگ نہیں ہیں, تو کہیں پر ہلکا سا بھی جھول ہوگا تو وہ جھوٹ کے ذریعے سے وہاں پر آپ اس گناہ کا اعتراف کر سکتے ہیں یا نکل سکتے ہیں. تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم اپنی پرسنالٹی سیلف گرومنگ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی پرسنالٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے میرے اور آپ کے لیے وہ اس قدر شفافیت اپنی زندگی کے اندر لانا ہے, قول اور فعل میں ذرا سا بھی کانفلکٹ نہ ہو. اور وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم جھوٹ کو مکمل طور پر اپنی زندگی سے نکال دیں. اب دیکھیے وہ جو ایک واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک والدہ نے بچے کو بہلانے کے لیے کہہ دیا کہ میں تمہیں کھجور دوں گی یا کچھ دوں گی, اور آپ نے کہا کہ کیا واقعی تم دو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے تو بہلانے کے لیے کہا. تو آپ نے کہا نہیں, کیونکہ یہ بھی جھوٹ کے, غلط بیانی کے زمرے میں آ جاتا ہے. سو آپ نے سہون بھی کوئی ایسی بات نہیں کہنی جو کہ آپ نے کرنی نہیں ہے. بالکل آپ نے جو, اور پھر ایک قرآن پاک کی ایک ویسی بھی آیت مبارکہ ہے کہ تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. سو جھوٹ یہ بھی ہے کہ ہم بعض اوقات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہمارا کرنے کا نہ سوچ ہوتا ہے نہ ارادہ ہوتا ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. سو ہم اس آیت مبارکہ کی اس ناپسندیدگی کے زمرے میں بھی فال کر جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور ہم دیکھیں گے ہماری لائف میں کتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم کسی سے کوئی کمٹمنٹ کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر کوئی مجھ سے کہے کہ ہمارے علم الاخلاق کے استاد ہیں, وہ اس بات کی مثال بہت زیادہ دیا کرتے تھے, کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ سوشل ہوتے ہیں یا جنہوں نے آنا ہوتا ہے, لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ کتنی شفافیت ہو آپ کی پرسنالٹی میں یا کیا, جب جھوٹ کی وہ مثال دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ فار ایگزامپل اگر کوئی مجھ سے کہے, ہم نارملی کہتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں, تو ہم ابھی گھر میں ہی ہوتے ہیں یا تیار ہو رہے ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں راستے میں یا بس آ رہے ہیں, بس نکل گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ بھی جھوٹ ہے,
یعنی آپ جس سچویشن میں ہیں جہاں پر ہیں آپ اس کو کلیئرلی بتائیں اور یہاں تک آپ سچ اچھا جب آپ سیکنڈز میں اپنے سچائی لے کر آئیں گے نا اور دیکھیں گے کہ ہاں یہ نوٹسیبل بات ہے اور یہاں پر بھی مجھے حتیٰ کہ سچ بولنا ہے. ہمارے ہاں اصلاً یہ شاید کانسیپٹ ہے کہ اس چیز کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا. معاشرے میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم اس کو جھوٹ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں یا نہیں کہتے کہ یہ جھوٹ ہے. لیکن یہ تمام تر باتیں جب تک میری اور آپ کی لائف سے نہیں نکلیں گی تب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ ہاں یہ بھی جھوٹ ہے یا میری اور آپ کی لائف میں شفافیت یا کلیئرٹی کس طرح سے ہونی چاہیے. قرآن پاک نے جو جھوٹ کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے وہ یہود و نصارہ کے کانٹیکسٹ میں کہ یہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس نشانیاں، آیات، احکامات جو ہیں موجود ہیں اور یہ اپنے جھوٹ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ چھپا رہے ہیں. اور ایک اور بہت بڑی وعید جو ہے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں وہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت جو ہے وہ مجھے اور کسی جگہ پہ نہیں دکھائی دی ایکسیپٹ کہ جھوٹ بولنے والوں کے اوپر جو ہے کہ وہ اللہ کی لعنت جو ہے وہ بھیجی گئی ہے. جی اللہ تعالیٰ جس طرح سے قوم ظالمین کے اوپر لعنت ہے، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اسی طرح سے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. لعنت کا معنی یعنی خدا کی رحمت سے دور ہو جانا. اگر کوئی شخص رحمت خدا کے دائرے سے ہی نکل جائے تو اس کی زندگی میں یا آخرت میں کیا بچتا ہے؟ تو پھر یہ کیوں ہمارے ہاں ہم اس کے اوپر اتنا زیادہ قائم کیوں نہیں ہو پائے؟ آخر جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک ایسی چیز، ایک ایسا رویہ ہے جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ گناہ ہے اور بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، تو ہم اسے کیوں ایک چھوٹا سا معمولی سا ایک بے ضرر سی کوئی عادت سمجھتے ہیں؟ جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے، اور اس کے اگر فیکٹرز کی طرف جائیں، ایک میں نے آپ کو بتایا ایمان کی کمزوری، لیکن اگر ہم اور زیادہ پریکٹیکلٹی کی طرف آئیں تو کہا جاتا ہے کہ جو حسادت رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، وہ اس کی عادات میں سے ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. یا جو شخص حسد رکھے گا یا بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، اس کی عادت ہوتی ہے. یا کنجوس جو بخیل ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا جو بخیل جھوٹ بولے گا وہ یقیناً اپنا بخل چھپانے کے لیے یا یہ کہ مجھے یہاں پر اگر خرچ نہیں کرنا تو میرے پاس کون سا بہانہ ہونا چاہیے کہ میں اب یہاں پر اپنے پیسوں کو خرچ نہ کروں. یہ وہ ریزنز ہیں، پریکٹیکل ریزنز ہیں جن کی طرف مجھے اور آپ کو جانا ہے. یا اگر کسی کو اپنا حسد چھپانا ہے تو وہ دل میں رکھے گا کہ ہاں حسد ہے، لیکن فیس پر آپ کی تعریف کرے گا اور کہے گا کہ آپ مجھے پسند ہیں یا آپ کی فلاں عادت بہت زیادہ اچھی ہے. تو جھوٹ بولنے کے لیے ان دو بیماریوں کی جانب بھی، فار ایگزامپل ہم نے ابھی دو کی بات کی ہے، اس کی طرف جانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، یا دیکھنا کہ اس کی جو روٹ کاز ہے وہ کیا ہے، کیوں انسان جھوٹ بولتا ہے. یا اگر پریکٹیکل لائف ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو اپنی بڑائی بیان کرنے کی عادت ہوتی ہے، یعنی کبر میں مبتلا ہوتے ہیں یا غرور میں کہ ہمیں بڑا جانا جائے یا ہمارے اسٹیٹس کو ہم سپیریئر ہوں باقی سب لوگوں سے. تو اس کے لیے جو کام نہیں کیا اس کو بھی بیان کر دیا جائے کہ ہم نے فار ایگزامپل فلاں شخص کو اتنا ڈونیٹ کیا یا دیا، جبکہ نہیں دیا ہوتا. تو اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے یا جو کبر میں مبتلا ہوتے ہیں افراد، وہ بھی جھوٹ کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں. اچھا اور جو یہ بول رہے ہوتے ہیں، جتنی تمام تر بیماریوں میں اگر یہ لوگ مبتلا ہیں تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی میموری نہیں ہوتی، حافظہ نہیں ہوتا. وہ دروغ گو ہو کے یعنی دروغ گوئی کر کے، جھوٹ بول کے، کذب کا سہارا لے کر اتنی کہانیاں، اتنی مینیپولیشنز ہوتی ہیں، ان کی مینیپولیٹ کر چکے ہوتے ہیں چیزوں کو کہ انہیں خود یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے کس سچویشن میں کس چیز کو بیان کیا ہے یا کہا ہے. اور جیسے کہ دیکھیں وہ نفسیاتی اصطلاح ہے پیتھولوجیکل لائر، کہ ایک ایسا جھوٹا کہ جس کو اپنے جھوٹ کے اوپر خود یقین ہو، یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ سچ ہے. یعنی اس کا سچ اور جھوٹ کا ایک ہمارا جو ایک مورل کمپس ہے وہ بالکل وہ بھی بوکھلا جاتا ہے. اس کے اندر وہ یہ رہتا ہی نہیں ہے کہ غلط کام کرنے پہ جو آپ کے اندر سے ایک احساس ندامت یا ایک پچھتاوا یا ایک پشیمانی ہو، اس کے اندر سے یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. اور اس احساس کا ختم ہونا کتنا بڑا الارم ہے کہ آپ کے اپنے اندر سے، اور یہ کتنی بڑی ایک سزا ہے. فار ایگزامپل جس طرح سے ہم ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم.
تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو گویا جو شخص جھوٹ بول رہا ہے اس نے خدا کو بھلا دیا ہے، یا جو مسلسل نافرمانی یا معصیت میں مبتلا ہو رہا ہے وہ بار بار کیا کر رہا ہے، جیسے سورہ زمر کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا، وہ ناشکری کر رہا ہے. اس آیت میں بھی فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو، ناشکری نہ کرو. یعنی جو شخص خدا ہی کو بھلا دے، وہ معصیت خدا کے دائرے میں آ جائے، تو یقیناً وہ خدا کا کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے. جیسے آپ نے کہا احساس ندامت کا نہ ہونا، اس چیز کا چلے جانا، پشیمانی کا، کہ کوئی ایک گناہ کرے اور پشیمان ہو، اسے معلوم ہو کہ ہاں میں گناہ کر رہا ہوں یا معصیت کر رہا ہوں، یہ عذاب کی ایک بہت بڑی فارم ہے کہ انسان ذلت میں جائے اور اسے اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ وہ ذلت میں ہے. مثال کے طور پر ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے، اب سب کو پتہ ہے جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اب اس کو کہا بھی جائے گا دیکھو تمہاری بات میں کانٹرڈکشن ہے، تو اسے لگے گا اٹس مائی روٹین میٹر، یہ تو میرے روزانہ کا مسئلہ ہے، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ عذاب میں سے ایک بہت بڑا عذاب کی فارم یہ ہوتی ہے کہ انسان خود ذلت یا پستی میں جائے اور اسے احساس نہ ہو کہ وہ پستی میں جا رہا ہے. تو یہ جھوٹ کے اثرات میں سے ایک بہت بڑا اثر انفرادی لحاظ سے ہو سکتا ہے. بالکل صحیح، ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن چونکہ ہم نے درود و سلام کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ساتھ رکھا ہوا ہے اور کمل ہمارے ساتھ موجود ہے، سو ہم نعت کے چند اشعار جو ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے ہم بریک کی طرف چل رہے ہیں. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ. اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر مل یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر مل یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو،
وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، اور وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔